काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपको वेलकम करती हूँ। मैं सिमी ज़वार और हम मिलकर यहाँ पर आजकल जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ़ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 30। मेरे ख्याल है हमने लास्ट कौन सा पढ़ा था, 35 पढ़ा था। ये है पार्ट नंबर 36 बिल्कुल। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि हमने पार्ट नंबर 35 जो ख़त्म किया था वो पेज 349 पे किया था। अब यहाँ पे पेज 350 खाली है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं है। और पेज 351 से अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा नंबर 4 पढ़ने का आगाज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये मैं बताती चलूँ आगाज़ में कि ये खुतबा बड़ा नहीं है, छोटा है और ये 3 हिस्सों में तकसीम करके हमें समझाया गया है। और कुल सफ़ा नंबर 351 से 366 तक मेरे ख्याल है 15 पेजेस बनते हैं। तो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो वो बहुत छोटी छोटी ऑडियोज़ हो जाएंगी। तो हम ऐसा करेंगे कि इस पूरे खुतबे को टोटल 2 पार्ट्स में पढ़ लेंगे, यानी जहाँ तक हमारे आधे पेजेस हो जाएंगे हम आपसे खुदा हाफिज़ कह के साथ ही अगली नशिस्त में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 2 में ही मुकम्मल हो जाएगा। तो अब आइए हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि खुतबे के हिस्से को पढ़ा जाए, यहाँ पर आगाज़ में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम का ये खुतबा नंबर 4 आप अलैहिस्सलाम के फसीह तरीन कलमात में शुमार होता है और जिसमें लोगों को नसीहत की गई है और उन्हें गुमराही से हिदायत के रास्ते पर लाया गया है। ये खुतबा तलहा और ज़ुबैर की बगावत और कत्ल के पस मंज़र में फरमाया है। सामीन, हम बहुत कुछ जानने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम खुतबे का पढ़ने का आगाज़ करें, मैं ये भी बता दूं कि आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, फ्लूक और ज़ुकाम का अटैक है, लेकिन पता नहीं इस किताब में इतनी कशिश है कि इससे दूर रहना मुश्किल है। और अब तो माशाल्लाह हमने 3 खुतबे समझ लिए हैं। ऐसा लगता है कि हम मौला के जो बाबुल इल्म है उसका जब दरवाज़ा हम पर खुल गया है तो अब हम सहने हज़रत अली अलैहिस्सलाम में बैठे हैं और लगता है जैसे नजफ़ में हम बैठे हैं और वहाँ पे हम मौला के कलाम को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और यकीनन ये सफ़र बाबुल इल्म से शहर इल्म तक का सफ़र है। हम जब मौला के तमाम कलाम को समझ लेंगे तो हम एक बहैसियत इंसान कैसी हमारी शख्सियत हो जाएगी, वही होगी कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का बायस होगी और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हमें हासिल होगी इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद पर हम इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं। आप सब साथ रहिएगा। आइए अब पहला हिस्सा पढ़ते हैं। आगाज़ है बिनाह तदे तुम से लेकर और ये इसका पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है युफ़ारिक़हु अल खफ़क़ानु। ये 3 लाइनों पर मबनी है, ये 2.5 है लाइन वाले। पहले इसका तर्जुमा पढ़ते हैं और फिर इसकी शरह को जानेंगे। लिखा है, तुम लोगों ने हमारी ही वजह से तारीकियों में हिदायत का रास्ता पाया है और बुलंदी के कोहान पर कदम जमाए हैं और हमारी ही वजह से अंधेरी रातों से उजाले की तरफ बाहर आए हो। वो कान बहरे हो जाएं जो पुकारने वाले की आवाज़ न सुन सके और वो लोग भला धीमी आवाज़ को क्या सुन सकेंगे जिनके कान बुलंद तरीन आवाज़ों के सामने भी बहरे ही रहे हों। मुतमईन दिल वही होता है जो याद इलाही और खौफ खुदा में मुसलसल धड़कता रहता है। यहाँ पर तर्जुमा मुकम्मल हो गया। अब आगे चलते हैं। लिखा है कि खुतबा एक निगाह में, ये हेडिंग है। लिखा है, ये खुतबा जैसा कि इसके उन्वान में जिक्र हुआ है एहतमालन जंग जमल और तलहा और ज़ुबैर के कत्ल होने के बाद इरशाद फरमाया है। तबई तौर पर तोयबे ये ऐन छोटी तबी तौर पर इस जंग के नताइज और दर्स इबरत लेने के बारे में है कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस वाक़े से सबक लें और इबरत हासिल करें। इस खुतबे के असल मौज़ूआत का 3 हिस्सों में खुलासा किया जा सकता है। पहला
اس حقیقت کی وضاحت کہ لوگ گمراہی اور اندھیروں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے راہ راست پر آئے ہیں اور ترقی کی منازل کو طے کیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے واعظ و نصیحتوں کو سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام علیہ السلام ان کی عہد شکنی اور بیعت توڑنے سے باخبر تھے، لیکن وہ پردہ چاک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں ان کی عہد شکنی کو پہلے ہی جانتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ ان پر پردہ ڈال دوں۔ نمبر 3 ہے، خطبے کے آخر میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آج پردہ پوشی کی گنجائش نہیں ہے، حقائق کو بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ اکثر لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ مجھے اندیشہ اسی بات کا ہے، نہ یہ کہ اپنی جان کے ڈر و خوف کا شکار ہوں۔ اور اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے شرح و تفسیر، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھول دیں۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس خطبے کے شروع کے جملوں میں ان عظیم نعمتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو اسلام کے سائے میں مسلمانوں کو خصوصاً ابتدائی دور میں نصیب ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے 3 انتہائی مختصر اور خوبصورت تمثیل کے ساتھ 3 جملوں میں ان مطالب کی وضاحت فرمائی ہے۔ آئیے وہ 3 جملے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بِنَہْتَدَیْتُم، اس حوالے سے لکھا ہے اہتدیتم، اہتدا سے لیا گیا ہے، یہ ہم حاشیے میں آگے ہیں، لیا گیا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین اور اہل لغت کے کہنے کے مطابق وہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسان اپنی رغبت اور میل سے ہدایت قبول کرے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ مذکورہ بالا عبارت میں مراد یہی معنی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی جملے کو جب انہوں نے کہا ہے نا کہ 3 جملوں میں اس وضاحت کی، تو دوسرا ہے فی الظلمائے، تو فی الظلمائے کا ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے ظلمہ، زوئے سے ہے، ظلمہ صحرا کے وزن پر بعض محققین کے قول کے مطابق رات کی ابتدائی تاریکی کو کہا جاتا ہے، یا دوسری تعبیر میں نور کے بعد والا اندھیرا مراد ہے۔ ظلمت کے معنی اس لفظ کے برعکس معنی عام ہیں، یعنی ہر قسم کی تاریکی۔ امام علی علیہ السلام کے کلام میں اس لفظ کے استعمال سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت تاریکی تھی اور اولو العزم انبیاء علیہ السلام کے نور کے بعد۔ یہاں پہ لکھا ہے، دوبارہ ہم اس جملے کو پڑھ لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس میں اور کا لفظ استعمال کر لیا جبکہ یہاں نہیں تھا۔ پھر لکھا ہے یہ کہ اس لفظ کے استعمال سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت تاریکی تھی اولو العزم انبیاء کے نور کے بعد۔ اچھا جی، یہاں پر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسرے پہ، اس جملے کا تیسرا حصہ کہ وَتَسَنَّمْتُمْ کے حوالے سے لکھا ہے کہ تسنمتم صنم سے مشتق ہے، قلم کے وزن پر اس کے معنی اوپر جانے کے ہیں، اور صنم لکھا ہے مرام میم رے الف میم کے وزن پر ہے، یا سرام سواد ہوگا یہ کیونکہ ہلکا مٹا ہوا ہے، اور صنم سرام کے وزن پر اس کے معنی اونٹ کے کوہان ہیں۔ پھر اور اس کے ساتھ بس اتنا ہی لکھا ہے۔ پھر اگلا چوتھا ہی حصہ ہے جی بالکل، لکھا ہے ذروتا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ذروت ذرو سے لیا گیا ہے، زال سے تھا یہ، ذرو سے لیا گیا ہے، اور سرو سین رے واو کے وزن پر 2 معنی کے لیے آیا ہے، ایک چیز کا دوسری چیز پر احاطہ و مسلط ہونا، اسی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں کو ذرو کہا جاتا ہے، اسی طرح اونٹ کے کوہان کو بھی ذرو زال رے واو ہے، ضرو ہے یا ذروا ہے کہا گیا ہے۔ دوسرے معنی بہانے اور پھیلانے کے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد مولا کے اس کلام کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ایک اور یعنی 5 دفعہ سمجھائی، یعنی 5 جملوں میں تقسیم کیا گیا، 4 پڑھ لیے اور 6 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اب اگلا ہے الیاء، الف لام عین لام یہ الف اور حمزہ ہے، الیاء و بنا افجرتم، اس حوالے سے لکھا ہے کہ افجرتم فجر کے اصل سے لیا گیا ہے، اس کے اصل معنی اس ایک چیز کو وسیع انداز میں شگافتہ کرنے کے ہیں۔ صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو شگافتہ کرتی ہے، اسی وجہ سے صبح کو فجر کہا جاتا ہے، اور افجرتم کے معنی کسی سفیدی یا روشنی میں داخل ہونا۔ اور مولا کے کلام کا اس وقت اس میں جو سمجھایا گیا ہے اس کا آخری حصہ ہے کہ انس سرارے،
عین سے ہے، ان سرارے، اس حوالے سے لکھا ہے کہ سرار سر سین سے ہے، سرار سر کے اصل سے مشتق ہے جو کہ چھپ جانا ہے، ظاہر و آشکار کے معنی کے مقابل ہے۔ لفظ سرار عام طور پر مہینے کی آخری راتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں راتیں مکمل طور پر اندھیری اور تاریک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے جو جملہ جو کہ 6 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی ہمیں شرح بتائی گئی ہے، آئیے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھنا بھول گئے تھے کہ ہماری وجہ سے تمہیں زمانہ جاہلیت کی گمراہی سے نجات ملی اور ہدایت یافتہ ہوئے ہو اور ہماری مدد سے ترقی کی بلندیوں کو پہنچ چکے ہو، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے نور کی شعاؤں میں تمہاری سعادت کی صبح کی روشنی چمکنے لگی اور تاریکیاں ختم ہو گئیں۔ یہاں پر یہ اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر آئیے اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلے جملے میں امام علیہ السلام جاہلیت کی تاریکی اور جہالت و فساد اور ظلم و زیادتیوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی بدولت لوگ صراط مستقیم پر آ گئے اور تیزی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف چلنا شروع کیا۔ دوسرے جملے میں ترقی اور پیش رفت کو ایک اونٹ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جو اونچے کوہان والا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ تسنم تم سنام کے مادے سے اونٹ کے کوہان کے معنی میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ جس ترقی و تکامل کاف الف میم لام و تکامل کے کوہان پر سوار ہو گئے ہو، یہ ترقی مسلمانوں کو اسلام کی برکت سے حاصل ہوئی۔ تمام مشرقی و مغربی تاریخ لکھنے والے اپنی کتابوں میں اسلامی تمدن کے بارے میں بحث کے دوران اس ترقی کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے تیسرے جملے میں زمانہ جاہلیت کے حالات کو مہینے کی آخری راتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جن راتوں میں چاند مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ سرار سین الف رے سرار کے معنی وہی مہینے کی آخری راتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی بدولت تاریک پردے شگافتہ ہو گئے اور مسلمان سعادت اور خوشبختی کی صبح میں داخل ہو گئے۔ حقیقت میں اس کلام کا سرچشمہ قرآن کریم ہے جہاں پر اسلام اور ایمان اور وحی الہی کو نور کے ساتھ شباہت دی ہے۔ کبھی قرآن میں خداوند سبحان فرماتا ہے، آئیے یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، ترجمہ کہ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے ہیں، خدا ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یہاں پر یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16، ترجمہ یقیناً خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب تمہاری طرف آئی ہے، خدا ان کی برکت سے ان لوگوں کو راہ سلامتی و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس کی خوشنودی کے راستے کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے اذن سے ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور یہاں پر منتقل کرتا ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے۔ یوں ہم نے یہ ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے، اور جو فرماتا ہے یہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 44، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام ان افراد کی مذمت کرتے ہوئے جو حقائق کو درک نہیں کرتے ہیں اور ان افراد کی تعریف کرتے ہوئے کہ جو کہ حقائق کو درک کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہرے ہو جائیں وہ کان جو واعظ و نصیحت کی بلند آوازوں کو نہیں سنتے اور درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پھر لکھا ہے اس میں کہ جو مولا کا یہ کلام ہے جو جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اس میں جو ورڈ ہے وقرا، تو اس میں لکھا ہے وقرا، واو پہ پیش ہے۔ وقرا کا لفظ مکمل بہرا ہونے نیز کم سننے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور واعیتا واو الف عین یہ تہ واعیتا سے مراد چیخنا اور چلانا ہے۔ یہ کلام اشارہ ہے قرآن کریم کی واضح صریح اور دل دہلانے والی آیات کی طرف جو کہ اہم اعتقادی اور عملی و اخلاقی مسائل اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سنت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور لم یفقہی، یہاں پہ جو ورڈ لم یفقہی ہے، یہ اس میں لکھا ہے کہ ادرک نہ کرنے اور لم یسمعو نہیں سننے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ صرف سننا فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اہم چیز ادراک کرنا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وکیفا یرائی نباعت
اب اس حوالے سے یہاں پر لکھا گیا ہے حاشیے میں. اچھا نہیں، پہلے ہم اس جملے کو یہ جو 2 حصوں میں عربی میں یہاں پہ لکھا ہے مولا کا، اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جسے چیخ و پکار نے بہرا کر دیا ہو، کیسے ممکن ہے میری ہلکی آواز سن سکے؟ جنہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پامال کیا ہو، میری بات کیسے سن سکتے ہیں؟ اب آئیے اس کو 2 حصوں میں یہاں تقسیم کیا ہے. وَكَيْفَ يُرَائِي النَّبَاءَ، اس حوالے سے لکھا ہے یہ نبات اصل میں نبا سے مشتق ہے، نون بے الف اور ساتھ میں حمزہ، نبا سے مشتق ہے اور جس کے معنی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے ہیں. اس لحاظ سے خبر کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اسی لیے خبر کو عربی میں نبا نون بے الف اور حمزہ کہا جاتا ہے. اور نبات نون بے الف گول تا ہے، یہاں پہ نبات کا مطلب ہلکی آواز ہے کیونکہ آواز بھی ایک جگہ منتقل ہوتی ہے. اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسی مناسبت سے نبات نون بے الف گول تا کہا ہے. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے مقائص اللغت. چلیے آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. جملے کا جو باقی حصہ ہے وہ مولا کا کلام ہے کہ من اسمتہ الصیحۃ، من اسمتہ الصیحۃ. اس حوالے سے لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے وضاحت کی ہے کہ ہجے کرتی ہوں، الف صاد میم تے اسمت اور پھر الف لام صاد یہ ہے تے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وحی کی چیخ نے ان کو بہرا بنا دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وحی کے مطالب سے کراہت کرتے ہیں. اور اس آیت کی طرح جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 42 ہے. اور پھر چلیے یہاں پہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس گروہ کے مقابل میں ایک اور گروہ موجود ہے جو حق کا طرفدار ہے، اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مولا نے فرمایا اس کو 2 حصوں میں یہاں پہ سمجھایا ہے حاشیے میں. پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ سکون و قرار ہو ان دلوں کے لیے جو خوف خدا سے خالی نہیں ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے جو حقیقت کو درک کرتے ہیں، اور اس کے آگے خازے خ الف زواد عین خازے ہیں یعنی سر تسلیم خم ہیں. یہ ہم نے ترجمہ پڑھا. اور اب مولا کا کلام ہے، اسے پڑھتے ہیں. ربتا جنان، پہلے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے کہ جنان کے معنی دل کے ہیں، کیونکہ دل انسان کے سینے میں چھپا ہوا ہے، اور یہ لفظ جن جیم نون کے اصل سے لیا گیا ہے. فن کے وزن پر اصلی معنی چھپنے سے لیے ہیں، اور اسی مناسبت سے بہت سے درختوں سے ڈھکے باغ کو جنت کہتے ہیں. جیم نون تے جنت کہتے ہیں کیونکہ درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنین، اور بھوتوں کے گروہ کو جن کہا جاتا ہے. پاگل کو اس مناسبت سے مجنون کہتے ہیں کہ اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، یا جن نے اس میں نفوذ کیا ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا، ہم نے یہ پڑھ لیا. اس کے بعد اس اگلا جو کہ لفظ ہے مولا کے کلام کا وہ یہ ہے لم یفارقہ الخفقانی. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں. ہمیں سمجھایا حاشیے میں کہ خفقانی اصل میں اضطراب کے معنی ہیں، اس وجہ سے کہ خوف و ڈر اضطراب کا سبب ہے، اسی لیے یہ لفظ جو خوف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. مندرجہ بالا کلام میں خفقان سے مراد خدا کا خوف ہے جو مومنین کے دل میں ہوتا ہے. آئیے یوں ہم نے تمام حاشیے میں لکھی ہوئی تفصیلات جان لی، اور اب پیج نمبر 356 پر آ گئے ہیں. اور یہاں پر اوپر ہیڈنگ ہے نکتہ. اس کے حوالے سے ساتھ میں سب ہیڈنگ ہے کہ ہدایت خاندان وحی کے سائے میں. لکھا ہے جو کچھ مولا علی علیہ السلام کے مذکورہ بالا کلام میں ہم نے پڑھا ہے وہ اس اہم تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے زمانہ جاہلیت میں عرب والوں کی حالت زار کو اسلام کے طلوع کے بعد والی تعمیر و ترقی کی طرف نسبت دینے سے پتہ چلتا ہے کہ عرب والوں کی جاہلیت کے دور میں دینی عقائد، ابتدائے خلقت اور معاد میم عین الف دال کے مسائل، معاشرتی نظام، خاندانی نظام، اخلاقی اقدار اور اقتصادی حالات کے اعتبار سے کس حالت میں تھے. اسلام آنے کے بعد اور قرآن نازل ہونے کے بعد کس سطح تک پہنچے،
ان دونوں سطحوں کے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے جس کو صرف معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی اور تعبیر نہیں ملتی. جو کچھ امام علیہ السلام نے اس حصے میں زمانیہ جاہلیت کی تاریکی کے بارے میں جو کہ اس وقت کے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی اور اسلام کے ظہور کے ساتھ سعادت اور خوش بختی کی صبح کی روشنی ظاہر ہو گئی اور یہ لوگ تمدن و ثقافت اور معرفت کی بلندیوں تک پہنچ گئے. امام علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ صرف مختصر اشارہ تھا. اس کی مکمل تشریح اور وضاحت کے لیے تاریخ تمدن اسلام کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہی مطالب نہج البلاغہ کے بہت سے خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور اب آئیے، یہ ہمارا مکمل ہو گیا جو ہم نے خطبہ نمبر 4 کا پہلا حصہ، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا حصہ. ہم اسی نشست میں پڑھیں گے. لکھا ہے، ترجمہ ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے. ما زلتو انتظرو بکم، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے کہ ولا تمی ہونا، یہاں تک ہے. اور اس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے اندر سے پہچان رہا ہوں. مجھے تم سے دینداری کی چادر نے پوشیدہ کر دیا ہے، لیکن صدق نیت، سواد دال قاف، صدق نیت نے میرے لیے تمہارے حالات کو آئینہ کر دیا ہے. میں نے تمہارے لیے گمراہی کی منزلوں میں حق کے راستوں پر قیام کیا ہے، جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن کوئی رہنما نہ تھا، اور کنواں کھودتے تھے لیکن پانی نصیب نہیں ہوتا تھا. یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر. اس حوالے سے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ تمہاری عہد شکنی جانتا تھا مگر، یہ پوری ہیڈنگ ہے. لکھا ہے، امام علی علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں جنگ جمل سے زندہ بچ جانے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہاری عہد شکنی اور بے وفائی کا منتظر تھا اور دھوکہ کھانے والوں کی نشانیاں تمہارے اندر دیکھتا تھا. لکھا روایات میں یہ بات آئی ہے کہ طلحہ و زبیر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کرنے کے کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عمرے کے لیے جانے کی اجازت چاہی. امام علیہ السلام ان میں نفاق اور عہد توڑنے کے آثار دیکھ رہے تھے، اس لیے ان سے دوبارہ عہد و پیمان اور بیعت لے لی. لیکن جس طرح ہم جانتے ہیں وہ اپنے وعدے پر پابند نہ رہے اور انہوں نے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی. اس آگ میں مسلمانوں میں سے 10,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے. یقیناً دوسرے بہت سے افراد اس سازش میں شریک تھے، باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کیے ہوتے تھے. انہوں نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کرنا شروع کر دی. حضرت علی علیہ السلام نے اس خطبے میں انہی افراد کو مخاطب قرار دیا ہے. اب لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید اپنے کسی کلام میں نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس دن جب زبیر نے بیعت کی فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرو گے اور عہد شکنی کرتے ہوئے بیعت توڑ دو گے. زبیر نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام مت گھبرائیں، ایسی کوئی بات مجھ سے ہرگز سرزد نہیں ہوگی. امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا خدائے سبحان کو اس بات کا گواہ بناؤ گے؟ زبیر نے کہا، ٹھیک ہے. کچھ دن بعد طلحہ و زبیر دونوں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ جانتے ہیں خلیفہ سوم کے دور حکومت میں ہم پر کتنا ظلم ہوا، اور آپ علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بنی امیہ کے طرفدار تھے. اب خدا نے اس خلافت کو آپ علیہ السلام کے حوالے کیا ہے. ان شہروں میں سے بعض کی گورنری ہمارے حوالے کر دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی تقسیم پر راضی رہو، مجھے اس معاملے میں سوچنے کی مہلت دے دو، اور یہ جان لو کہ میں اس الہی امانت میں کسی کو شامل نہیں کرتا ہوں جب تک کہ اس کی ایمانداری اور امانت داری سے راضی اور مطمئن نہ ہو جاؤں. یہ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت سے اقتدار ملنے کی امید سے مایوس ہو کر باہر آئے، اور زیادہ عرصے نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے مکہ جانے کے لیے عمرے کی اجازت لے لی. اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ ابن ابی الحدید کے قول کے مطابق کہ جب امام علی علیہ السلام کا خط امیر شام تک پہنچا جس میں لکھا تھا کہ تمام لوگوں نے میری بیعت کی ہے اور تم بھی میرے لیے لوگوں سے بیعت لے لو اور شام کے بزرگوں کو میرے پاس بھیج دو، تو اس خط کی وجہ سے امیر شام بہت گھبرا گیا اور ایک خط زبیر کے نام لکھا اور اس کو امیر المومنین کہہ
کر خطاب کیا اور کہا شام کے تمام افراد سے تمہارے لیے بیعت لے لی ہے، جلدی کوفہ اور بصرے کی طرف جاؤ، اگر ان 2 شہروں کو فتح کرو گے تو کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، اور تمہارے بعد طلحہ کے لیے بیعت لے لی ہے، جاؤ جا کر دونوں کو خلیفہ سوم کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے اکساؤ۔ آئیے حوالہ پڑھتے ہیں، حوالہ ہے ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 اور 231، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لیکن تمہارا دین کے پردے میں ہونا اور دین کی ظاہرداری کی حفاظت دوبارہ پڑھتے ہیں، لیکن تمہارا دین کے پردے میں ہونا اور دین کی ظاہرداری کی حفاظت سبب ہوا کہ میں نے تم سے چشم پوشی کی اور تمہارا راز فاش نہیں کیا، حالانکہ میرے دل کی شفایت شین فے الف یہ تے شفایت تمہارے اندرونی حالات کی خبر دے رہی تھی، تمہاری سازشوں اور دھوکوں سے خدا کے لطف کی وجہ سے باخبر تھا۔ آئیے اب یہاں پر یہ مولا کا کلام یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ 2 جملے ان 2 سوالوں کے جواب ہیں کہ جو بار بار آپ علیہ السلام سے پوچھے جاتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر امام علیہ السلام ان کی ایس چکنی کے منتظر تھے اور اس بات کی نشانیاں نظر آ رہی تھیں تو آپ علیہ السلام نے اس راز کو فاش کیوں نہیں کیا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان کے باطن سے آگاہی کیسے حاصل ہوئی؟ امام علیہ السلام پہلے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ دین کے پردے میں مخفی ہونا باعث ہو گیا کہ یہ راز چھپا رہے، اور دوسرے سوال کے جواب میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کی شفائیت شین فے الف اور فیت شفافیت نے مجھے ان کے اندرونی حالات سے آگاہ کیا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے جملہ اول کی تفسیر میں دوسرا احتمال دیا ہے، اور یہ کہ امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کی مجھے درست نہ پہچاننے کی وجہ تمہارے دلوں پر خیالات کا پردہ اور دین کی درست شناخت کا نہ ہونا ہے، یا مقصد یہ ہے کہ میری دیانت اور ایمانداری مجھے نہ پہچاننے کی وجہ بن گئی۔ یہ بریکٹ میں لکھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن تفسیر میں تعویل کی زحمتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے جملوں کے ساتھ تناسب نہیں ہے، لہٰذا پہلی تفسیر زیادہ صحیح لگتی ہے، اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں گمراہ کرنے والے راستے پر کھڑا ہوں تاکہ تمہیں حق کے راستے کی طرف رہنمائی کروں، اور جب تم لوگ آپس میں جمع ہو گئے تھے مگر تمہارے درمیان رہبر نہیں تھا، اور اس آب حیات یعنی رہبر کو تم تلاش کر رہے تھے اور کہیں سے حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ لکھا حقیقت میں امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو خلافت خلیفہ سوم کے دور میں خصوصاً ان کے آخری دنوں میں ایسے مسافروں سے تشبیہ دی ہے جو گمراہ ہو کر پیاسے چل رہے ہوں اور پانی کی تلاش میں زمین جگہ جگہ کھود رہے ہوں اور پانی میسر نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں حضرت امام علیہ السلام ان کی مدد کو آتے ہیں اور ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کو ہدایت کے سرچشمے سے سیراب کرتے ہیں، ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ اس تاریک اور طوفانی دور میں اگر میں نہ ہوتا تو تم لوگ دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیسی کیسی عظیم مشکلات سے دوچار ہو جاتے۔ اور اب سامعین، اس کے بعد ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھنے کے بعد اس کے نکات ہم نے پڑھنے ہیں، لیکن نکات کو پڑھنے کے لیے ہم اگلی نشست میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے اگلی نشست میں نکات بھی پڑھ لیں گے اور پھر اس خطبے کا یعنی خطبہ نمبر 4 کا تیسرا اور آخری حصہ ساتھ مل کر پڑھ لیں گے، تو وہ پھر بالکل مناسب وزن کے ساتھ ہماری دونوں جو نشستیں ہیں وہ صحیح رہیں گی۔ یوں صفحہ نمبر 359 پر آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔